बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन। हदीस के अंदर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे और क़यामत को बिल्कुल इस तरीके से भेजा है। आपने अपनी दोनों उंगलियों को उठाया, वज़म्मस सब्बाबत वल वुस्ता, आपने ये बीच की उंगली उठाई और ये सब्बाबा उंगली उठाई। आपने फरमाया बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, अल्लाह ताला ने मुझे और क़यामत को बिल्कुल इस तरीके से भेजा है जैसे ये दो उंगलियां हैं। दो उंगली उठाई और फरमाया कि हम और क़यामत ऐसे आए। हदीस आसान है, तर्जमा आपने समझ लिया, तर्जमा भी कोई मुश्किल नहीं है, बात समझ में आ गई। लेकिन जब नबी ने दो उंगलियां उठाई हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर भी। तो आओ जरा इसको भी देख लेते हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है, हदीस की शरह करने वालों ने लिखा है कि ये जो दो उंगलियां नबी ने उठाई, एक उंगली ये है, एक उंगली ये है। नबी फरमाते हैं कि मैं और क़यामत बिल्कुल इस तरीके से भेजे गए हैं जैसे ये दो उंगलियां। तो जिस तरीके से इन दोनों उंगलियों के बीच में कोई और उंगली नहीं है, कोई दूसरी उंगली नहीं है, कोई तीसरी उंगली नहीं है, इसी तरीके से नबी के आने के बाद में सीधे क़यामत आएगी। इन दोनों के बीच में अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, अब कोई और नबी आने वाला नहीं है। नबी के बाद में सीधे क़यामत आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मुझे और क़यामत को ऐसे भेजा गया है जैसे ये दो उंगलियां। तो जैसे इन दो उंगलियों के बीच में कोई तीसरी उंगली नहीं है, इसी तरीके से नबी के बाद में कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। आया समझ में? ये दो उंगलियां क्यों दिखाई जा रही हैं? अब नबी के बाद जितने भी लोग दुनिया के अंदर आए और अपने आप को नबी होने का दावा करें, ये सारे के सारे झूठे हैं, मक्कार हैं, दज्जाल हैं, कज़्ज़ाब हैं। कोई नबी आने वाला नहीं। कोई भी धोखा देने की कोशिश करे, क्या रे कि वो जिल्ली हैं, कि बुरूजी हैं, कि फलानी है, कि ठिकानी है, कुछ नहीं। नबी ने कहा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। दो उंगलियां दिखा दी कि मैं और क़यामत, बीच में कोई उंगली नहीं, इसलिए बीच में कोई नबी नहीं। बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं और क़यामत ऐसे आए हैं जैसे ये दो उंगलियां। ये दो उंगलियां नबी ने दिखाई। तो पहली चीज़ तो समझ में आ गई कि बीच में कोई नबी नहीं है। दूसरी चीज़ भी समझने की कोशिश करो, ये दो उंगलियां हैं, ये बीच की उंगली है, इसको वुस्ता कहते हैं, ये उसके बराबर वाली उंगली है, इसको सब्बाबा कहते हैं। उलमा ने लिखा है कि ये जो बड़ी उंगली है ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का ज़माना है, और ये जो छोटी वाली उंगली है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक का ज़माना है। बात समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही कोई? हाँ, ये जो बड़ी उंगली है ये आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का ज़माना है, और ये जो छोटी वाली उंगली है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर क़यामत तक का ज़माना है। मालूम ये हुआ कि बड़ा वाला ज़माना तो गुजर गया, अब जो छोटा वाला ज़माना था जिसके बाद में क़यामत आना थी, ये ज़माना चल रहा है, और इसमें भी 1400 साल का वक्फा गुजर चुका है। अब आप समझे क़यामत कितने करीब। तीसरी चीज समझे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे आए हैं जैसे ये दो उंगलियां। अब इन दोनों उंगलियों को दोबारा से देखो, ये उंगली बड़ी है, ये उंगली छोटी है। ये आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का ज़माना है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेके क़यामत तक का ज़माना है। देखने में बड़ी ये लगेगी और ये छोटी लगेगी, तो ये ज़माना बड़ा है, ये ज़माना छोटा है, लेकिन ये बड़ा ज़माना अफजल ज़माना नहीं है, क्योंकि इन दोनों उंगलियों में से अफजल उंगली कौन सी है? आप कहेंगे ये उंगली जिससे नमाज के अंदर हम इशारा करते हैं। तो ज़माना बड़ा ये है, लेकिन ज़माना अफजल ये है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। फरमाया बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं और क़यामत बिल्कुल इस तरीके से आए हैं जैसे ये दो उंगलियां। और बीच में जगह कितनी है? ये बिल्कुल छोटी सी जगह, बस इतने में जी रहे हैं हम लोग, है ना? बस इतनी सी जो देखना है ना ये जगह, बस इसी में जी रहे हैं। यही है
بس یہ ختم ہو جائے گا حصہ، اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے آئیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی نشانی ہونا تو کہ یہ بری ہی ہوگی ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے نبی کا آنا دنیا کے اندر رحمت ہے، کائنات کے اوپر رحمت ہے نبی کا آنا، لیکن نبی اس کو قیامت کی نشانی سے جوڑ کے بتا رہے، تو قیامت کی ہر نشانی بری نہیں ہوتی۔ تو بعثت انا والساعۃ کہا تھا۔ ایک تیسری چیز سمجھے، بڑی مشہور حدیث ہے، محدثین کرام نے اس کو بہت اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ میں اس کا آخری کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتا ہوں۔ جبریل امین آئے اور گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھا، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کے رانوں کے اوپر انہوں نے اپنے ہاتھ کو رکھا اور کئی سوال کیے۔ ان کئی سوالوں میں سے ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا کہ متی الساعہ، اللہ کے نبی مجھے یہ بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، او سوال کرنے والے جو تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، قیامت کے بارے میں جتنی جانکاری تجھے ہے اتنی ہی جانکاری مجھے ہے، میں تو اس سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا علم تیرے پاس میں ہے اتنا علم میرے پاس میں ہے۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، میں تو اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی مجھے نہیں پتا۔ اچھا پھر سوال کیا جبریل امین نے ان اشراتہا ان اماراتہا، الگ الگ الفاظ ہیں حدیثوں کے اندر۔ اے اللہ کے نبی اگر قیامت کے بارے میں نہیں تو کم سے کم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو بتا دیجئے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اذا ولدت الامۃ ربتہا، پہلی نشانی یہ ہے قیامت آنے کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں اذا ولدت الامۃ ربتہا، جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، جب لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی، جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یہ پہلی نشانی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا بتا دیا لونڈی مالک کو جنے گی، ترجمہ تو یہی ہے، مفہوم اس کا بہت بیان کیا گیا۔ جو پڑھنے والے طلبہ یہاں بیٹھے ہیں اور جنہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی ان کو معلوم ہوگا، اس کے مفہوم بہت بیان کیے گئے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ سمجھنے کے لیے اس کو بالکل آسان طریقے سے میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، اولادیں نافرمان ہو جائیں گی۔ جب اولادیں نافرمان ہو جائیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانے، ماں باپ کی بات گھر کے اندر نہ چلے، اولادیں نافرمانی کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اذا ولدت الامۃ ربتہا، اولادیں نافرمان ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو آج گھر گھر کا مسئلہ یہ ہے، کون سا ایسا گھر موجود ہے جس گھر کے اندر اولادیں نافرمان نہیں ہے، ماں باپ کا کہنا پورے طریقے سے مانتی ہے، ماں باپ ان کو جو بھی کہتے ہیں بچے وہی بات مان لیتے ہیں۔ کون سا ایسا گھرانہ ہے، کون سے ایسے ماں باپ ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں؟ آج اتنے بڑے مجمع کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ میرے بچے بھی وہی کرتے ہیں اور میری بچیاں بھی وہی کرتی ہیں جن کے بارے میں ان سے کہہ دیتے ہیں، میری ایک بات کو بھی وہ نہیں ٹھکراتے۔ گھر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کتنے لوگ تو دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں، مولانا بچے پہ دم کرتے، کہنا نہیں مانتے، مولانا گھر پہ چلے دیکھیں کیا معاملہ ہے، سمجھا دیں ذرا بچے کو، میری تو سنتا نہیں، شاید آپ کی مان لے۔ کبھی کبھی میں بھی کہہ دیتا ہوں ارے میری کیا سنتے، میری سنتے تو سدھر نہ جاتے سارے کے سارے، میں بھی تو سمجھا ہی رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، کام تو سمجھانے کا میرا بھی ہے۔ کہ نہیں مولانا سمجھائیں اس کو، گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ آج گھروں میں دیکھو اولادوں کا معاملہ کیا ہے، یہ ماں باپ جو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے،
دنیا میں تمہیں لانے کا ذریعہ یہی ہے، دنیا میں تمہیں جو وجود ملا ہے اس وجود کو بخشنے کا ذریعہ تو یہی ماں باپ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تم نہ ہوتے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ ان کی وجہ سے تم ہو، ان کی وجہ سے تم دنیا کے اندر آئے ہو۔ تو یہ ماں باپ جو تمہیں دنیا کے اندر لائے، لیکن گھروں کا معاملہ دیکھے، اولادوں کی نافرمانی کا معاملہ دیکھے کتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے۔ اولادوں کی نافرمانی کتنی زیادہ حد سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہے۔ آج گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک باپ ہے، بوڑھا باپ ہے، ایک جوان اس کا بیٹا ہے، ابھی اس کو ڈانٹ رہا ہے، ڈانٹنے کے ساتھ میں جھڑک رہا ہے، جھڑکنے کے ساتھ میں گالیاں دے رہا ہے، گالیوں کے ساتھ میں مار رہا ہے، اور مارنے کے ساتھ میں گھروں سے دھکا دے کر بھی ماں باپ کو نکال دیا جاتا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیو، ایسے حالات اس دنیا کے اندر ہیں کہ نہیں؟ آپ نے اپنے محلوں کے اندر دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی نے اپنے خاندان میں دیکھے ہوں، لیکن سماج میں بے عزتی نہ ہو جائے اس لیے وہ چپ ہو، لیکن معاملہ یہی ہے۔ کتنی بار ایسا دیکھا گیا کہ جوان بیٹے کو غصہ آ گیا، غور سے سننا میرے بھائیوں، جوان بیٹے کو غصہ آ گیا، جوان بیٹا ہے غصہ کر رہا ہے، جوان بیٹے کو غصہ آ رہا ہے، اور جوان بیٹا چیخ رہا ہے، گھر کے اندر چلا رہا ہے، اور اسی کے سامنے اس کا بوڑھا باپ کھڑا ہوا، ڈر کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اس طریقے کے حالات بھی لوگوں نے اپنے سامنے دیکھے، بیٹا چیخ چیخ کے چلا چلا کے اس پہ چڑھ چڑھ دوڑ رہا ہے، اور بوڑھا باپ کھڑا کھڑا ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اس طریقے کا معاملہ بھی ہمارے گھروں کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ولدت الامۃ ربتها، جب اولادیں نافرمان ہو جائیں تو سمجھ لینا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں بیان فرمایا تھا۔ میں چاہتا ہوں اس آیت کو ذرا دیکھ لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے سنا نہیں، لیکن اس آیت پر ذرا غور کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، فیصلہ ہو چکا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں احسان کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا۔